अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। आखिर वो एक नुक्ता कौन सा है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल बात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और बामुकाबला आसिफ अली जरदारी, ये क्या किस्सा कहानी है। और फिर बिलावल साहब को इमरान खान याद आ गए, ये क्या मामला है। पाकिस्तानी अब भूखे मरेंगे, लेकिन क्यों, कैसे और ये अमल अमाल कैसे हैं। इन समेत दिगर आज की और भी बड़ी अहम खबरें हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात कर लूँ सबसे पहले, चूँकि ये एक बड़ा अहम इशू है जिसको वजह बना के जो एक्शन कमेटी है वो एहतजाज करने की तरफ भी जा सकती है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो बेशतर मुतालबात थे वो हल हो चुके हैं। एक्शन कमेटी के इस वक्त हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो राउंड शुरू हुआ था वो नाकाम हुए। और नाकामी के बावजूद जो इस वक्त की अपडेट हैं वो ये हैं कि कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज़ मीर साहब, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी और चौधरी इम्तियाज़ असलम मुज़ाकरात के लिए चीफ़ सेक्रेटरी ऑफिस पहुँचे हैं। अमीर मकाम चेयरमैन M&I कमेटी पहले से चीफ़ सेक्रेटरी ऑफिस मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। तो साहिबो, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस बात के ऊपर हैं कि ये जो 12 माजरीन की सीटें हैं, चूँकि जुलाई में इलेक्शन होने आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इनका क्या होना है। और कुछ और जो चीज़ें थी, कहा कुछ और गया, लॉलीपॉप देते रहे, कुछ FIR ख़त्म करनी थी, कुछ केसेस ख़त्म करने थे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अमली जामिया उनको नहीं पहनाया गया। अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मायदा पर अमल दरामद पर जायज़ा मीटिंग में हुकूमत ने सिर्फ गा गी गे होगा, ऐसे हो जाएगा का अब तक सहारा लिया है और कोई अमली काम जो है उसमें अमली पेशरफ्त नहीं हुई। इलेक्शन में कुछ वक्त बाकी है और एक्शन कमेटी ग्राउंड पर मुकम्मल मुतहर्रिक है। हर रोज़ तहसील लेवल के ऊपर, ज़िली सतह के ऊपर जो है वो उनके प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद उनके प्रोग्राम्स में ताहाल जा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रही। बाज़ लोग ये कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर से हैं। फिर अगर आप देखें, आवाम की जो बड़ी तादाद इन प्रोग्रामों में शरीक होती है और ऐसे में अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते तो एक्शन कमेटी के एहतजाज इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं और इलेक्शन में ताहीर हो सकती है। साहिबो, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो 12 सीटों का मामला है, इसमें मैं जितनी खबर रखता हूँ, इस सिलसिले में डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने एक तहरीर लिखी है। मैं कुछ ही देर में उसको गोरखधंधा पेज के ऊपर पोस्ट करूँगा, उसे आपने ज़रूर पढ़ना है कि इन 12 सीटों की जो आइनी हैसियत है वो क्या है। इसका मसला कश्मीर के साथ तल्लुक़ की सुनैयत का है और ख़ास कर मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो 12 सीटें रहें। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ख़त्म या कम हो जाएँ और इस बार वो इलेक्शन में ना हो, चूँकि 12 सीटों में से 8 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर से जो है उनके ऊपर जीत जाएगी और वो आज़ाद कश्मीर में नून लीग वाले हुकूमत बना लेंगे। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत तो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि ये जो 12 सीटों का मामला है ये हल हो जाए। उसके बदले में बेहतर है कि इलेक्शन में ताहीर हो जाए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करे, लोग मारे जाएँ, हो सकता है यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आर्टिकल 256 लगा के कोई इमरजेंसी लगा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी चाहिए कि ये जो 12 सीटों का मामला है, आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आपका एक भी मेंबर असेंबली के अंदर मेंबर मौजूद नहीं है, कोई MLA आपका मौजूद नहीं है, ये आइनी जो मसला है वो आइनी तरीके से हल होगा। इलेक्शन होने दीजिए, नई हुकूमत आने दें, उसके साथ आप बैठें और 12 सीटें ख़त्म क्यों ना हों। वो तहरीर भी पड़ी है और इसमें कमी हो सकती है, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनके फ़ंड्स की जो तकसीम है उसका हल सदेबाब किया जा सकता है, लेकिन फ़ंड्स ख़त्म नहीं किए जा सकते। वो वफाक से ले लें, जो आज़ाद कश्मीर से लेते हैं उनका ऑर्डर किया जाए, जो 12 सीटें हैं कम कर लें। ओवरसीज़ कश्मीरी जो है, निसफ आबादी कश्मीरियों की ओवरसीज़ में रहती है, उनको 4 सीटें दे दी जाएँ, 8 सीटें हो जाएँ। तो इस तरह से कुछ ले कुछ दे की पॉलिसीज़ के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन इनको ख़त्म करना क्यों गलत है, कैसे गलत है, वो मैंने आपको बता दिया। गोरखधंधा के ऊपर जाके डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी की तहरीर पढ़ लीजिए। शायद उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ने से, ख़ास कर ये मैं इल्तिजा करूँगा आम कश्मीरियों को और बिलखसूस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को, कि वो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें। और बाकी जहाँ तक बात रही उनके ऊपर जो झूठी FIR हुई हैं, जो लोगों को मारा गया, जो एहतसाब करना है, करप्शन के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमेशा आवाज़ उठाएँ।
تو آواز اٹھانا جہاں پہ بہتر ہے وہیں پہ عملی طور کے اوپر اگر آپ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں یا سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ فیصلے آپ جو ہیں وہ وقت آنے کے اوپر کر لیجئے. صاحب پاکستان کے اندر یہ خبریں چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور جو 8 مئی کو وجہ بنا کے مارکہ حق منایا گیا، اس میں جو فیلڈ مارشل صاحب نے تقریر کی، جو ان کا لب و لہجہ تھا، جو طریقہ کار تھا، اور پھر جو سال سے خبریں چل رہی تھی کہ وہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے تیار ہیں، اور اب آصف علی زرداری بامقابلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو کہانی چل رہی ہے، اس کے سلسلے میں اب بڑی واضح طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد جو ہیں انہوں نے ایک بڑا حیران کن بیان دیا ہے، اور انہوں نے ایک راستہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اوپر سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، عمران خان صاحب کی یاد کیسے آ گئی، اور کیا ایک نئے مولانا پاکستان تحریک انصاف کو مل چکے ہیں، اور معاملہ کیا ہے. اگر فیلڈ مارشل صاحب نے صدر پاکستان بننا ہے، ایوب خان کی طرح فیلڈ مارشل بھی رہنا ہے اور صدر پاکستان بھی رہنا ہے، ترکی کی طرز کے اوپر یہ بہانہ کر کے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو ہے ان کو صدر پاکستان بنانا ہے. اس میں ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک تو ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں، ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یہ ڈائیورشن کے اوپر لگاتے ہیں، قوم کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. دوسرا، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں نا، دیکھیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، اسٹاک ایکسچینج ہو، وزارت خزانہ ہو، بجٹ دینا ہو، بجٹ لینا ہو، بجٹ پاس کروانا ہو، صاحب یہ سارے کام تو اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. کوئی دنیا کا بہت بڑا حماقت کرنے والا بیوقوف وزیر اعظم یا کوئی حکومت ہوگی جو ان حالات میں بھی، جب پاکستان کے اندر اتنی غربت ہے، 2 کروڑ 60 لاکھ سے 3 کروڑ تک بچے جو ہیں، 60% یوتھ کے اوپر جو ملک مشتمل ہے، اس میں سے 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے، نوکریاں ہی نہیں ہیں، لوگ ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں. اسی ملک کے اندر آئے روز جنگ ایران کی، اسرائیل کی، امریکہ کی ہو رہی ہے، ایران کی ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر 419 روپے پیٹرول کر دیا گیا. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے، جیسے ارشاد بھٹی، ریحان طارق اور دیگر صحافیوں کا کام کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہنا، سیاستدانوں کو، علماء کو، سب کو ننگا گنجا گندا ثابت کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے سارا عمل کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اور جب یہ صدر پاکستان بنیں گے تو یہ 419 روپے جو لیٹر پیٹرول ہے نا، سب سے پہلے آ کے یہ کام کریں گے کہ دیکھیں نا، ہم آئے، پیٹرول کی قیمت جیسے کہہ رہے تھے نا، ڈار آئے گا ڈالر ڈر جائے گا. اسی طریقے سے جب فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان بنیں گے تو پیٹرول ڈر جائے گا. تو کیا ہوگا کہ یہ 419 والی چیز پیٹرول ہو سکتا ہے 219 میں ملے، قوم لڈو کھا لے گی، قوم خوش ہو جائے گی. انہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ رات کو ایک دن پہلے ڈنر میں کتنی روٹیاں کھائی تھیں، کون سا اچار کھایا تھا، سالن کیا تھا، یہ تو بھول جاتے ہیں. ان کی میموری بڑی شارٹ ہے، یہ ڈائیورشن کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی سیاستدانوں کو بے نقاب کر کے برا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور خود بڑے عہدوں کے اوپر آ کے بیٹھ کے یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، یحییٰ خان کے دور میں چینی کی قیمت، یا ضیاء الحق صاحب کے دور میں 11 سال ایک جیسی رہی، مہنگائی نہیں تھی. مشرف صاحب کا دور عوام کے لیے بہت بہتر تھا. تو لہٰذا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فوج ہی اس ملک کے لیے بہتر ہے، ڈنڈا ہی اس ملک کے لیے بہتر ہے. سیاستدان آئیں گے تو کیا ہوگا، کوئی 5 سال پورے نہیں کرے گا، آج تک کسی وزیر اعظم نے پورے نہیں کیے، کوئی حکومت نظام پورا نہیں کر پائے گی اپنا، وہ آپس میں لڑیں گے. فوج آتی ہے، ڈنڈا پیر، سارا کچھ ٹھیک، اور مہنگائی بھی کم، اور یہ قوم ہے ہی ڈنڈے کے لائق. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاستدانوں کو، جمہوریت کو، سیاسی پارٹیوں کو ناکام ثابت کرتے ہیں، انہی کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، انہی کو اقتدار میں لاتے ہیں، انہی کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور خود آ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے ملک کے اندر. اب یہ جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بات بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب مستعفی ہوئے تو، یا ہوتے ہیں تو، آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو صدر کے اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں. تھوڑا مشکل لفظ بولا انہوں نے. یہ کیس پھر آئینی عدالت میں جائے گا، اور آئینی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ چونکہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا،
پیٹرول کی ایک مثال دی، معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، خراب بھی انہوں نے کیا، خود یہی کہیں گے کہ چونکہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں اس لیے ترکی کی طرز پر وہ یونیفارم میں صدر بن سکتے ہیں۔ کون؟ وہ سے مراد یہاں استثناء لینے والے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب کو جو آپ نے استثناء دی تھی، یہ مارشل لاء بھی لگا دیں تو آپ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس لیے ترکی کی طرز پر وہ یونیفارم میں صدر بن سکتے ہیں۔ اگر مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہ روڈ میپ بنا کر دے سکتے ہیں۔ مقتدر حلقے کون ہیں جی؟ اسٹیبلشمنٹ۔ اگر وہ چاہتے ہیں، وہ تو پہلے سے چاہتے ہیں، تو ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو بتائیے آپ کی رضا کیا ہے، ہم آپ کو یہ ماحول بنا کے دیتے ہیں، جج آپ کی، عدالتیں آپ کی۔ تو یہ نظام آپ کا، تو ترکی کی طرز کے اوپر آئیے، وردی میں صدر پاکستان بن جائیں۔ تو پھر آصف علی زرداری تو بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، یہ تو 2.5 سال کی ڈیل ہوئی تھی، یہ تو الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی۔ مجھے بتائیں نا فیصل واڈا کہاں پہ ہیں؟ کوئی بندہ بیان کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کا بلاول صاحب کہاں پہ ہیں؟ وہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ بولتے کیوں نہیں؟ اور خاص کر اگر صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو ختم کرتے ہیں، ان کو مستعفی ہونا کا کہتے ہیں، تو ان صاحب نے تو کرپشن کی ہوئی ہے، غیر آئینی کام کیے ہوئے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے کروائی، 28ویں کروائیں گے۔ اس سے پہلے صرف ایک آرٹیکل 243 کو بدلنا ہے اور ایک جملہ کہنا ہے کہ یہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے پیش نظر ترکی کی طرز کے اوپر صدر پاکستان بننے کے لیے یونیفارم میں ہی رہ کے فیلڈ مارشل صدر پاکستان بن جائیں گے۔ تو وہ پہلے سے تقریر ایسے کرتے ہیں کہ ہیڈ آف سٹیٹ وہ ہیں، آپ نے بنایا۔ تو جب یہ عمل ہو جائے گا تو آج بلاول اور زرداری صاحب کو عمران خان یاد آ رہے ہیں نا، اور آئیں گے۔ تحریک انصاف کا وفد فیصل کریم کنڈی صاحب سے ملا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا صاحب کو وفد ملتا تھا، بڑی بلے بلے ہوتی تھی، مولانا صاحب آئیں گے، مدرسے کے بچے لائیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ مولانا صاحب کو بیوقوف ہیں، وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ جس تحریک انصاف نے ان کی سیاست کا خاتمہ کیا وہ آپ کی سپورٹ کر کے اپنا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور ایسے ہی جس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پی ٹی آئی کی وجہ سے عوام منہ نہیں لگاتے، انہیں ووٹ نہیں دیا، فارم 47 کو کے تحت وہ اقتدار میں آئے، 45 کو بدل گئے، تو کیا وہ اس مشکل وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ یا آپ ان کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ گٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن صاحبو، اللہ کرے یہ فیلڈ مارشل صاحب آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے کنور دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے بقول وہ پوچھ رہے ہیں آپ کی رضا کیا ہے، ہمیں بتائیے، وہ ان کو حل نکال کے دیں۔ اور یہ وردی میں میری خواہش ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب صدر پاکستان بنے، پھر پیپلز پارٹی کو پتہ چلے گا، پھر آگے نون لیگ کو بھی پتہ چلے گا، یہ سارے ایک اور نیک ہو جائیں۔ پی ٹی آئی دیکھیں نا آپ کیسے پی ٹی آئی ان کے پاس جا رہی ہے، یہ جائیں گے جن کو یہ گالیاں دیتے تھے، یہ برا کہتے تھے، سیاستدان ایک ہو جائیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے ایک ہو جائیں، یہ جو وکلا کے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ جو پاکستان میں وکلا ہیں، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں تو اس ملک کے اندر انقلاب نہ آ جائے۔ ایک پارٹی کبھی کچھ نہیں کر سکتی، انہوں نے ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا ہے، ایک کو جیل میں رکھا ہے، باقیوں کو حکومت دی ہے، انگریزوں کی طرز کے اوپر یہ سارا عمل کیا۔ اور جس دن اللہ کرے آصف علی زرداری صاحب فارغ ہو جائیں، آپ کہیں گے میں غیر آئینی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان وردی میں بیٹھ جائیں اور بن جائیں، پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے ایک ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا نون لیگ والے بھی ایک ہو جائیں گے، یہ اللہ کرے ملک کے اندر مارشل لاء لگانے کی طرف جائیں تو پھر لوگ اٹھیں گے، بولیں گے اور ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، ان کا اپنا اصول، مذہب، آئین اور سارا کچھ ہے۔ یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ تو اسی چنگل سے نکلنے کے لیے ایک لفظ بولا عمران خان نے کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ کس سے چاہیے؟ اپنی فوج، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے۔ تو پتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ہے، مولانا صاحب کو بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مساق جمہوریت کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے پہلے باریاں لیتے تھے تو خان صاحب ان کا مورا بن جاتے ہیں، جب یہ خان صاحب ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو یہ ان کا مورا بن جاتے ہیں۔ تو یہ جب تک آپس میں ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے اوپر کوئی مشکل آنی پڑے گی، اس وقت تک یہ لوہا نہیں کاٹا جا سکے گا۔ تو یہ فیلڈ مارشل صاحب کو صدر پاکستان بننا ہے اور یہ بنیں گے، یہ آپ کو بن کے دکھائیں گے، اور معاملہ سنگین ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت کا 28ویں
آئینی ترمیم سے قبل آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر کے اختیارات تفویض کیے جانے پر بھی غور جاری ہے۔ پہلے ذرائع کہہ رہے تھے نا، اس سے پہلے میں نے آپ کو خبر دے دی کہ قمر دلشاد کہہ رہے ہیں کہ بتائیے آپ کی رضا کیا ہے، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے لیے راستے ہموار کریں گے، ہم آپ کو وردی میں بٹھا کے صدر پاکستان بنائیں گے اور مولانا صاحب کو بنا دیجئے آیت اللہ خمینائی کی طرح خلیفہ اور خود صدر پاکستان بن جائیں۔ یہ شہباز شریف صاحب ویسے بھی ڈمی سے ہیں، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی رہیں گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف والے آپس میں مل رہے ہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے مولانا صاحب نے اپنی پاور اہمیت بنانے کے لیے پی ٹی آئی کا تھوڑا سا ساتھ دیا تھا اور بعد میں اس میں سے نکل گئے تھے؟ تو یہ اپنا فیڈ بیک اس کے اوپر ضرور دیجیے گا۔ اب کچھ اور خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں صاحبوں کہ اپوزیشن کو کس کی دعوت؟ حکومت کی ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت ہے جی۔ حکومت اور اپوزیشن میں پیغام رسانی گزشتہ ہفتے ہوئی اور وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرنے کی خواہش۔ محمود اچکزئی نے وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کرنے سے معذرت کر لی۔ محمود اچکزئی کی کسی غیر جانبدار جگہ پر ملاقات کی تجویز، دنیا نیوز نے یہ خبر دی ہے۔ پھر دیکھیے صاحبوں کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا یہ جو اتحاد ہے جس کے اوپر میں نے روشنی ڈالی، اسی تناظر میں پیپلز پارٹی نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور رابطوں کو بڑھایا جائے۔ آج کی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اور امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی رابطے جو ہیں وہ مزید تیز ہوں گے۔ جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے صدر کو بچانے کے لیے، اللہ کرے بلاول صاحب اس کے اوپر بولیں، وہ رابطے تیز کرے گی، اوپر سے پیپلز پارٹی کے خلاف کیس بڑھنے تیز ہو جائیں گے۔ جس دن پیپلز پارٹی کے اوپر جھوٹے کیس بڑھنے شروع ہوئے میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو پیپلز پارٹی کے لیے بولوں گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ غلط ہوگا، ہم اس کے اوپر ویسے ہی آواز اٹھائیں گے جیسے پی ٹی آئی کے لیے اٹھائی۔ ہم ویسے ہی آواز اٹھائیں گے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ہم نون لیگ کی اس لیے سپورٹ کرتے تھے، تب میاں صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت ہو، ہمیں صرف جمہوریت چاہیے، ووٹ کو عزت چاہیے، پاکستان کے اندر عوام کے لیے بہتری چاہیے، آئین اور قانون کی پاسداری چاہیے، حقیقی آزادی چاہیے، یہ عمل کوئی بھی کرے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ میں ذاتی طور پہ کسی اور کے گناہ اپنے سر لے کے مر کے قبر میں نہیں جانا چاہوں گا۔ تو یہ سارے سیاستدان جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ تاریخ پہ تاریخ اور جج سب تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے عمران خان کے وکالت نامے پر دستخط نہ کرا کے دینے کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو نے 25 مئی کو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار وکیل خالد یوسف چودھری کے بقول کہ وہ 27 مارچ، 2 اپریل اور 3 اپریل ذاتی حیثیت میں عمران خان سے وکالت ناموں پر دستخط کے لیے اڈیالہ جیل گئے، لیکن جیل حکام کے دستاویزات پہ وصول ہی نہیں کیے اور یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ تاریخ پہ تاریخ دیتے رہیں گے اور یہ چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھتی رہیں گی۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستانی بھوکے مریں گے؟ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں دیکھیے، گندم کی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، آگے گندم بیچیں گے کسان۔ نئی گندم کی آمد کے ساتھ آٹا سستا ہو جایا کرتا تھا اور ہونا بھی چاہیے۔ اب حال یہ ہے کہ نئی گندم کے آتے ہی آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کے اوپر جو قیمت لگ بھگ 300 روپے تک بڑھ چکی ہے۔ پہلے کیا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ روز آٹا کھاتے ہیں نا، اب 300 روپے فی کلو، 20 کلو کے فی تھیلے کے اوپر 300 روپے بڑھ چکی ہے اور عام کسان بھی لٹ رہا ہے، برباد ہو گیا۔ اور اب عام جو چیز ہے یعنی کہ یہ زمین پاکستانی روکھی سوکھی روٹی کھانے کے اوپر مجبور ہوں گے، کوئی احتجاج کریں گے۔ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بزنس مینوں کے ملک میں چھوٹے کسان اور عام انسان کا مقدر یہی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2600 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس قوم کو ایک روٹی 40 روپے میں پڑے، جنہیں 1 لیٹر پیٹرول 419 روپے کا پڑے، وہ لوگ پھر بھی نہ بولیں، اف تک نہ کریں، تو ان کو مارو روزانہ صبح اور شام لتر اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو صاحبو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، پہلا ایپیسوڈ۔ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔